बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ 11वीं जमात के सिलेबस में मौजूद चौथी नज़्म मैदान करबला में सुबह का मंजर के साथ। शायर का नाम है मीर अनीस। इस नज़्म पर एक लेक्चर हम दे चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आज इस नज़्म पर हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें आखिरी 3 बंद जो हैं वो पढ़े जाएंगे और कुछ निकात की मदद से उनकी तशरीह की जाएगी। तो आइए बिला ताहीर बंद नंबर 3 पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। मैदान करबला में सुबह का मंजर, बंद नंबर 3। वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़ार, फूलों पे जा बजा वो गोहर हाय आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, हाँ हाँ थे जेबे गुलशने ज़खरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। दश्त अजीज तलबा जंगल, सहरा या बियाबान वगैरह को कहते हैं। नसीम सुबह के वक्त चलने वाली हवा को कहते हैं, यानी बादे नसीम भी कहते हैं। जा बजा का मतलब जगह जगह। गोहर हाय आबदार, चमकते हुए मोती। बलाए नखल का मतलब होता है दरख्त के ऊपर। हाँ हाँ का मतलब चाहने वाला या ख्वाहिशमंद। गुलशने ज़हरा मतलब है, इसका लफ्जी मतलब है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बाग, लेकिन इससे मुराद है अहले बैत यानी उनकी औलाद। कटोरे का मतलब प्याले। मफहूम है कि सरसब्ज जंगल में बादे नसीम के झोंके आ रहे थे। जगह जगह फूल खिले हुए थे जिन पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। दरख्तों की शाखें लहरा रही थीं। दरख्त पर एक बुलबुल था, मगर फूल हजारों की तादाद में थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद को पानी की जरूरत थी। उनके लिए शबनम ने गुलाब के प्याले भर दिए। तो अजीज तलबा, जैसा कि पहले 2 बंद में हमने पढ़ा कि हर चीज अपने अपने अंदाज में अपने होने का एहसास दिला रही थी, और करबला में मौजूद हर चीज अहले बैत की मुंतजिर थी। और मीर अनीस ने बहुत ही उम्दा मंजर कशी की। उन्होंने तशबीहात तो इस्तिआरात का इस्तेमाल किया और मुबालगा आराई से अपनी अपनी मंजर कशी की, या फिर अपने चश्मे तहयुल से जो कुछ देखा उसका इजहार किया। तो इस बंद में भी कुछ ऐसे ही है कि बहुत खूबसूरती के साथ दश्ते करबला की मंजर कशी की जा रही है और बताया जा रहा है कि वहां का मंजर बहुत दिल फरेब था, बहुत दिलकश था, बहुत खूबसूरत था। और सहरा में बादे नसीम चल रही थी, क्योंकि जिक्र सुबह का है और सुबह सूरज निकलने से पहले जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, और ये हर जगह चलती है, चाहे कोई शहर हो, जंगल हो, कोई सहरा हो, या फिर कोई भी जगह हो, तो बादे नसीम जो है ये चलती है। और अगर बहुत खुला मैदान हो तो फिर वो और भी ठंडी महसूस होती है। तो ये सब लोग जानते हैं कि सहराओं की जो रात होती है वो ठंडी होती है, चाहे वो इलाका जितना मर्जी गर्म हो, लेकिन रात ठंडी होती है। और सुबह सूरज निकलने से पहले उसके असरात होते हैं। जब तक सूरज ना निकले और अपनी तमाज़त से, अपनी रोशनी से, अपनी चमक दमक से सहरा को गर्म ना कर दे, तब तक सहरा का माहौल भी ठंडा ही रहता है। तो बादे नसीम जो सुबह सुबह चल रही थी, उसने उस माहौल को और खूबसूरत बना दिया था, दिलकश बना दिया था। और उसके साथ सहराओं में जो घास होती है तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूर दूर तक जो है वो सब्जाजार महसूस हो रहे थे। अगरचे मुबालगा है, लेकिन बहुत ही उम्दा मुबालगा है।
منظر بہت خوبصورت ہے۔ میر انیس نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ منظر کشی کی ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ جیسے وہ سارا منظر اس کے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ تو باد نسیم چل رہی تھی اور اس قدر خوبصورت سبزہ زار تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے صحرا میں کسی نے سبز رنگ کا قالین بچھا دیا ہو۔ اور پھر مختلف قسم کے جو پھول تھے، چاہے وہ گلاب کے ہوں، چمیلی کے ہوں، موتیے کے ہوں، یا پھر بنفشہ و نسترن کے ہوں، ہر پھول کی پتیوں پر جو شبنم کے قطرے تھے وہ جواہرات کو مات دے رہے تھے، اور لگ رہا تھا کہ ان سے بیش قیمت کوئی موتی نہیں ہے دنیا میں، کوئی ہیرا نہیں ہے، کوئی لال نہیں ہے۔ ان کی چمک دمک، ان کی خوبصورتی جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ بلکہ اگر ستارے ہوتے، ویسے تو صبح نہیں ہوتے، لیکن اگر ستارے ہوتے بھی تو وہ ان کو دیکھ کر ضرور شرما جاتے۔ اور اس کے بعد ایک اور تیسرے مصرے میں انہوں نے بات کی ہے کہ جو شاخیں تھیں، درختوں کی شاخیں، جو ٹہنیاں، وہ اٹھ اٹھ کر، جوم جوم کر یہ منظر دیکھ رہی تھیں، جیسے کہ حیران ہو، جیسے کہ انگشت بدندہ ہو۔ تو یہ ایک طرح سے یہ تجسیم کاری کی ہے میر انیس نے، اور بڑی عمدگی کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز حیران تھی، اور جو ٹہنیاں تھیں یا شاخیں تھیں وہ یہ دیکھ رہی تھیں کہ یہ پورا ماحول جو تیار ہو رہا ہے یہ کس کے انتظار میں ہے، کس کا استقبال کیا جانا ہے، کس کے لیے یہ خوبصورت منظر جو ہے بنایا جا رہا ہے، آخر کس نے آنا ہے، کس کی آمد ہے۔ اور پھر چوتھے مصرے میں میر انیس کہتے ہیں کہ جتنے بھی درخت تھے ان پر اگر کوئی ایک بلبل تھی یا ایک بلبل تھا تو اس کے ایک کے تناسب سے ہزار پھول تھے، یعنی اگر بلبل ایک ہے تو اس کے مقابلے میں ہزاروں گل تھے۔ تو بلبل اور پھول ان دونوں کا ذکر ہمیشہ اکٹھے آتا ہے، کیونکہ اردو روایتی شاعری میں بلبل کو گلاب کا یا پھول کا عاشق تصور کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک عاشق بلبل تھا تو ہزاروں محبوب اس کے سامنے تھے جن کا وہ دیدار کر رہے تھے، اور بہت ہی خوبصورت اور دلکش منظر بن چکا تھا۔ پھر آخری شعر میں ذکر کرتے ہیں کہ زیب گلشن زہرا کی بات کی گئی ہے، یعنی حضرت فاطمہ کا جو باغ ہے، اس سے مراد اہل بیت ہے، اس سے مراد حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، اس سے مراد سادات ہیں، اس سے مراد حضرت امام حسین اور ان کی اولاد ہے، جو کہ وہاں پہنچنے والے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے کوفیوں نے بھی ان کو دھوکہ دیا، اور کس طریقے سے ابن زیاد نے ایسی صورتحال مہیا کر دی کہ ان کو وہاں پہ جانا پڑا کربلا میں، اور وہاں پہ جا کے ان کو قیام کرنا پڑا۔ حالانکہ فرات کے کنارے تھا اور پانی وہاں پہ اس کی کوئی کمی نہیں تھی، سب کو پانی مل رہا تھا، حتیٰ کہ جانور بھی پانی پی رہے تھے، لیکن ابن زیاد نے اس کے حکم پر عمرو بن سعد نے ان پر پانی بند کر دیا، اور کئی دن تک پانی یہ بند رہا۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، ایک سانحہ تھا کہ ہر چیز کو پانی میسر تھا، لیکن امام عالی مقام اور ان کی اولاد کے لیے پانی نہیں تھا۔ ہر چیز پانی سے استفادہ کر رہی تھی، ہر جاندار کو مل رہا تھا، لیکن ان پر بند کر دیا گیا تھا۔ تو شاعر نے بڑی عمدگی کے ساتھ بتایا ہے کہ شاید گلاب کے جو پھول تھے ان کو علم تھا کہ یہاں پر اہل بیت نے آنا ہے اور ان کو پانی کی طلب ہوگی، ان پر پانی بند کیا جائے گا، لہذا انہوں نے پہلے سے ہی اپنے پیالوں میں، یعنی گلاب کے جو شگوفہ ہوتا ہے اس کو پیالے سے تشریح دی گئی ہے، تو انہوں نے اپنے پیالوں میں شبنم کو بھر دیا تھا یا اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو اہل بیت کو یہ پانی دیا جائے گا۔ ایک شعر میں پیش کرنا چاہوں گا
اس شان سے طلوع سحر کی سنی نوید، تاروں کی روشنی کا سما ختم ہو گیا۔ اور ایک اور شعر، شبنم کے وہ گلوں پہ گوہرہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوکسار۔ اور ایک شعر بڑا عمدہ ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا، 3 رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو عزیز طلبہ، یہ لفظ پٹکتی ہے، یعنی سر پٹکنا، سر دے مارنا، یہ لکھنے میں جو ہے غلطی ہوئی ہے، تو یہ کتابت کی غلطی ہے، پڑھنے میں پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ تو عزیز طلبہ، بات کر رہے تھے کہ ہر چیز کو پانی میسر تھا سوائے سادات کے، سوائے اہل بیت کے۔ تو شبنم نے اپنے کٹورے پانی سے بھر دیے تھے، گلاب نے اپنے پیالے شبنم سے یا پانی سے بھر دیے تھے۔ تو شاعر کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز نے اپنے تئیں اہل بیت کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بند نمبر 4 ہے، وہ کمریوں کا 4 طرف سرب کے ہجوم، کوکو کا شور نال آئے حق سر رہو کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علل عموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح۔ تو کمری جو ہے جی، یہ ایک فاختہ کی مانند ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے کمری، اور سرب ایک درخت ہے، ایک خوبصورت مہروتی شکل کا درخت جو بے ثمر ہوتا ہے، اس پر پھل نہیں لگتا۔ ہجوم کا مطلب بھیڑ، اور کوکو کمری اور فاختہ کی جو آواز ہوتی ہے اس کو کہا گیا ہے حق سرہو، یعنی پرندوں کی تسبیح، اللہ کی حمد جو ہے اس کو حق سرہو کہا گیا ہے۔ سبحان ربنا کا لفظی مطلب ہمارا رب پاک ہے، اور علل عموم کا مطلب عموماً یا عام طور پر۔ رسوم اور رسم کی جمع ہے، یعنی رواج یا طریقے، اور مدح کہتے ہیں تعریف کو۔ نوکے زباں ہونا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے زبانی یاد ہونا۔ تو مفہوم ہے جی کہ سرب کے ارد گرد کمریاں چہچہا رہی تھیں، کوکو اور حق سرہو کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، تمام پرندے اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی تعریف میں آوازیں بلند کر رہے تھے، پھول ہی نہیں کانٹے بھی خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں صبح کے وقت جو ہونے والی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کا ذکر آ گیا، یعنی کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت عبادت کے لیے بڑا موزوں ترین وقت ہوتا ہے، عبادت کے لیے اور دعاؤں کے لیے۔ فضا بڑی معطر اور پاک صاف ہوتی ہے، شور نہیں ہوتا، یعنی صوتی آلودگی نہیں ہوتی، بلکہ فضائی آلودگی بھی نہیں ہوتی، خاموشی ہوتی ہے، بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور اس عالم میں دنیا کی ہر چیز، ہر ذرہ ذرہ، ہر جاندار، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چرند پرند، ہر چیز، ہر جاندار اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں کمری کا ذکر آیا ہے جو کہ فاختہ کی مانند ایک پرندہ ہے اور سرب کے درخت کا عاشق ہے۔ جس طرح بلبل پھول کا عاشق تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح اردو شاعری میں کمری جو پرندہ ہے وہ سرب جو بے ثمر درخت ہے اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کا ذکر آ گیا کہ جو سرب کا درخت تھا، بے ثمر درخت، مخروطی شکل کا، یہ عام طور پہ گھروں میں ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد کمریوں کا ہجوم تھا، یعنی بے شمار کمری جو پرندہ ہے، یہ کئی پرندے اس کے چاروں طرف شور کر رہے تھے، اپنے اپنے انداز میں، جیسے رقص میں تھے یا پھر جشن منا رہے تھے۔ آخر کیونکہ یہاں ایک ایسے خاندان نے آنا تھا جو کہ دنیا کا سب سے اعلیٰ و عرفہ خاندان، یا پھر سب سے برتر
सबसे मुकद्दस हस्तियां वहां पे आने वाली थी, इसलिए ये शोर मचा रहे थे। और फिर कुकू का जो शोर है, यानी उनकी आवाज़ें हैं, वो भी थी। और फिर ये भी उनकी आवाज़ों से महसूस हो रहा था कि जैसे परिंदे जो हैं अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रहे हैं। और यूं लग रहा था जैसे कि वो कह रहे हों कि ए अल्लाह तू पाक है। तो आम तौर पर हर तरफ से सुबहान रब्बना की सदाएं बुलंद हो रही थी। हर कोई अपने अपने तौर तरीके के मुताबिक, हर कोई अपने अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, या उसकी हम्दो सना बयान कर रहे थे, या जिक्र इलाही कर रहे थे। अगर परिंदे हवाओं में रक्स करते हुए अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे थे, तो जमीन पर जो पत्थर हैं, सहरा का जर्रा जर्रा है, दरिया फुरात का पानी जो है, और उनमें इस सहरा में मौजूद हर चीज, चाहे वो फूल हो, दरख्त हो, पत्ते हो, या फिर शबनम हो, या फिर परिंदे हो, या फिर सर्ब हो, कोई भी हो, हर कोई अल्लाह ताला की हम्दो सना में मशगूल था। और आम तौर पर हर चीज अल्लाह ताला की मदह बयान कर रही थी, या उसकी मदह सराई कर रही थी। और फिर न सिर्फ फूल जो हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ में मशगूल थे, बल्कि कांटे भी अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे थे। वो कांटे कि जिनका नाम लेते हुए या जिनको सोचते हुए चुभन का एहसास होता है, क्योंकि कांटों की नोक होती है। तो एक मनफी अमल करने वाली चीज से भी शायर ने अल्लाह ताला का जिक्र करने की बात की है कि उनकी जो नोक थी वो भी कुंद हो गई थी अल्लाह ताला के करम से, और जुबान बनकर अल्लाह ताला की हम्दो सना में मशगूल थी। तो अजीज तलबा, न सिर्फ फूल जो थे वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे, बल्कि कांटे भी अपनी नोके जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे, उसकी मदह सराई कर रहे थे, उसकी हम्दो सना बयान कर रहे थे। शेर देखिए कि चुप थे तयूर, झूमते थे वजद में शजर, तस्बीह खां थे बर्गो गुलो गुन चाओ समर। और एक मैं आयत बयान करता चलूं, इरशाद रब्बानी है कि सातों आसमान और जमीन और जो भी उनमें है उसी की तस्बीह कर रहे हैं। ये सही है कि तुम उसकी तस्बीह नहीं समझ सकते। तो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि तमाम आसमानों में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान होती है। ये अलग बात है कि हमें समझ नहीं आती। और आखिर में एक शेर कि ठंडी हवा वो बाग की, वो सुबह का ज़हूर, थे महवे याद हक में दरख्तों पे सब तयूर। तो अजीज तलबा, अब आखिरी बंद की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आखिरी बंद में शायर ने क्या कहा है। तो बंद नंबर 5 है जी कि च्यूंटी भी हाथ उठा के ये कहती थी बार बार, ए दाना कश ज़ईफों के राज़िक तेरे निसार, या हय्यु या कदीर की थी हर तरफ पुकार। तस्बीह थी कहीं कहीं तहलील किरदगार, तायर हवा में मस्त हिरन सब्ज़ार में, जंगल के शेर गूंज रहे थे खचार में। तो दाना कश दाना उठाने वाली मुराद है च्यूंटी। ज़ईफ भी च्यूंटी को कहा गया है, लेकिन इसका लफ्जी मतलब कमजोर। राज़िक रिस्क देने वाला, यानी मुराद अल्लाह ताला की जात। निसार का मतलब कुर्बान होना। या हय्यु या कदीर, ये अल्लाह ताला के 99 सिफाती नामों में से 2, मतलब ए जिंदा रहने वाले, ए कुदरत वाले। सदा आवाज। तस्बीह का मतलब पाकी बयान करना, और तहलील किरदगार का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कहना या तौहीद बयान करना। मस्ती का मतलब वजद, और खचार कहते हैं शेर के रहने की जगह को। तो च्यूंटी हाथ उठाकर दुआ कर रही थी कि ए अल्लाह, मैं तुझ पर कुर्बान, तू ही हम जैसे कमजोरों को रिज्क देने वाला है। अल्लाह के नाम या हय्यु या कदीर की तस्बीह की जा रही थी, कहीं सुबहान अल्लाह और कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र हो रहा था। परिंदे हवा में, हिरन सब्ज़ार में और शेर अपनी खचार में जिक्र इलाही की सदाएं बुलंद कर रहे थे।
تو عزیز طلبہ اس بند میں جو کہ آخری بند ہے، اس میں عناصر فطرت کا محو عبادت ہونا اور تسبیح بیان کرنا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو بند تھا یعنی چوتھا بند، اس میں ذکر الہی کا اور عبادت کا ذکر ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو دعا آخر میں ہوتی ہے، اس لیے دعا کا ذکر آخری بند میں آیا ہے۔ تو جس طرح ہر چیز جو وہاں پہ موجود تھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی، اور قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا یا ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو چونٹی کا ذکر آ گیا ہے جو کہ انتہائی کمزور مخلوق ہے، حشرات میں شاید سب سے چھوٹی مخلوق ہے، جو کہ بہت ہی کمزور ہے لیکن اپنے سے 4 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہی ہے کہ اے دانا اٹھانے والی کمزور مخلوق کے خدا، اے رب، اے رزق دینے والے، اے کمزوروں کو رزق دینے والے، اے ہم جیسے کمزور حشرات کو رزق دینے والے، میں تجھ پر قربان جاؤں۔ اور پھر ہر طرف سے یا حیو یا قدیر کی پکار تھی، یعنی ہر چیز پکار رہی تھی کہ اے زندہ رہنے والے، اے قدرت والے، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، ہم تجھ پر قربان جائیں، تجھ پر اپنی جان نثار کر دیں۔ تو ہم سب کو رزق عطا کرتا ہے، ہم سب کو اپنی نعمتیں ہم تک پہنچاتا ہے، اور ہم تک مہربانیاں اپنی پہنچاتا ہے، اپنی عنایات سے ہمیں نوازتا ہے، اور اسی وجہ سے ہر چیز اس کا ذکر کر رہی تھی، اور ہر طرف سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی، ہر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی تھی، ہر طرف سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی کہیں سے اس کی پاکی بیان کرنے کی آواز آتی تو کہیں سے اس کی توحید بیان کرنے کی آواز آتی، یعنی ذکر تھا تو صرف اللہ پاک کا، ذکر تھا تو صرف اس رزق دینے والے کا، ذکر تھا تو صرف اس رب العالمین کا کہ جو سب کو پالنے والا ہے، جو سب کو رزق دینے والا ہے، جو سب پر مہربانیاں کرنے والا ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو سب کا رب ہے، جو کسی کو بھی کمی نہیں آنے دیتا، جو کسی کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، جو کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، اور سب پر اپنی مہربانیاں یکساں جو ہے کرتا ہے اور یکساں بانٹتا ہے۔ تو ہر طرف سے توحید اور تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی۔ اور پھر ایک شعر جو ہے وہ بھی سن لیجئے کہ وقت تسبیح کا تھا، عشق کا دم برتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے۔ اور ایک اور شعر کہ ہر ایک شے کی زباں پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آخری شعر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس ماحول میں موجود جو کہ کربلا کی سرزمین پر صبح کا جو منظر ہے یا صبح کا جو ماحول ہے، صبح کی جو فضا ہے، اور ابھی اہل بیت وہاں پہنچے نہیں ہیں، ان کے آنے کی ہر چیز ان کے آنے کی منتظر ہے، ہر کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے، ان کا استقبال کرنا چاہتا ہے، یا پھر اس جگہ کو اتنا مقدس، اتنا پاک، یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے، توحید بیان کر کے ان کے آنے کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو اس ماحول میں کیا ہو رہا ہے کہ پرندے ہواؤں میں مست ہیں، ہواؤں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ہرن سبزہ زاروں میں اچھل کود کر کے اپنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو شیر ہیں وہ اپنی کھچار میں موجود، اپنے رہنے کی جگہ پہ موجود ہیں، اور اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس پوری نظم میں جو کہ 5 بند پر یا 5 بندوں پر مشتمل ہے،
اس میں ایک منظر پیش کیا گیا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ سراسر ایک تخیلاتی منظر ہے جو کہ میر انیس نے اپنے چشم تخیل سے دیکھا اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں مبالغہ آرائی سے پیش کیا. تو جو ان کی آنکھ نے دیکھا، جو ان کی چشم تصور نے دیکھا، انہوں نے ہو ویسے ہی پیش کر دیا اور اپنے انداز میں بے شمار استعارات، تشبیہات اور صنائع بدائع کی مدد سے اس کو خوبصورت بنایا گیا. اس کی آرائش میں اضافہ کیا گیا، انتہائی دلکش الفاظ اور انتہائی دلکش تراکیب سے اس کو سنوارا گیا، اور اس طرح یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اہل بیت نے چونکہ وہاں پہ آنا تھا، ان کی برکت سے ان کے آنے کی خوشی میں ہر چیز ان کا انتظار کر رہی تھی، ان کے استقبال کی تیاری کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کر رہی تھی. تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ لیکچر بھی کافی مفید ہوگا آپ کے لیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، مجھ کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.